बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आज सुबह सहरी के बाद मैं आमतौर पे फ़ौरन सो जाता हूँ। आज पता नहीं क्या हुआ, मोबाइल मैंने दोनों अपने पास रखे और कहा कि चलें 10-15 मिनट में मैसेजेस देख लेता हूँ। मैसेजेस में इतने आए होते हैं तो दिन में 2 दफ़ा मेरे पास टाइम होता है, या सुबह देख पाता हूँ या शाम को देख पाता हूँ। बहुत से लोग इस बात पे नाराज़ होते हैं, हमने मैसेज भेजा था, आपने देखा नहीं, जवाब नहीं दिया। तो मेरे प्यारो, मुमकिन नहीं होता ना, दिन में सेशंस चल रहे होते हैं, ऑफिस जाना होता है और बहुत सारे काम होते हैं, तो बीच में कहीं 10-15 मिनट का टाइम मिल जाए। पर सुबह तो मैं ज़रूर देखता हूँ। इन दिनों चूँकि सुबह देखने का टाइम नहीं था तो मैंने सहरी के बाद देखा। अब जो पहला मैसेज था, कराची से एक डॉक्टर बच्ची का था और बहुत ही इनोसेंट सी आवाज़ थी। मैं चूँकि बहुत लंबे मैसेज नहीं पढ़ पाता, मुमकिन ही नहीं होता, तो वॉइस मेल सुनना फिर भी आसान होता है। तो उसने 1, 2, 3, 4 मैसेज किए हुए थे, मैंने सुन लिए। और उसने मुझसे पूछा कि सर मुझे ये बताइए, मेरे ससुराल वाले इतने कंजूस क्यों हैं। अब मुझे थोड़ा सा इश्तियाक हुआ कि जी बीबी को इतना बड़ा गिला क्या है। उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, आखिरी साल में हूँ और मैंने एक लड़के से मोहब्बत की और हमारी मोहब्बत की शादी हो गई, निकाह हमारा हो गया है और 4-5 साल उनका रहा उससे पहले। हज़रत उस बच्ची ने जो केस तैयार किया अपने ससुराल के ख़िलाफ़ और अपने मियाँ के ख़िलाफ़, वो ये था कि ये इतने कंजूस हैं, बहुत बड़े अफसर हैं, सरकारी अफसर हैं, अपनी घर है, अपनी गाड़ी है। फिर उन्होंने कहा हमसे तो वो माली तौर पे भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, उसने कहा सर मेरा नाम ज़रूर लीजिए, पर मैं उसका नाम नहीं ले रहा बेटा, इसमें कॉम्प्लिकेशन आपकी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपकी रुखसती भी नहीं हुई, अपने रुखसत होकर उसी घर में जाना है। याद रखिएगा, जहाँ रिश्ता तोड़ना हो या बिगाड़ना हो वहाँ गुस्से का इज़हार करते हैं, नंबर 1। जहाँ रिश्ता तोड़ना हो और बरकरार न रखना हो वहाँ गिला करते हैं। जहाँ रिश्ते को सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश करना हो वहाँ शिकवा भी करते हैं। और ये जो दूसरे के बारे में इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना कि वो कंजूस है, खसीस है और उनको मिलने वर्तने का पता नहीं है। लाइक उस बच्ची ने पहला इल्ज़ाम लगाया कि मेरे निकाह के मौके पे मेरी माँ ने और मेरे बाप ने सास को सेट डाला, नंद को सोने की वो चूड़ी डाली होगी या अंगूठी डाली होगी, और उन्होंने मुझे सिर्फ एक पतली सी अंगूठी डाली और कुछ भी लेके नहीं आए। और अब ये जो रमज़ान ख़त्म हो रहा है, ज़ाहिर ईद आने वाली है, तो मेरे ससुर आए और आके 5000 दे के चले गए। अच्छा, ये जो जुमला 5000 दे के चले गए, बट शी वॉज एक्सपेक्टिंग उनको 5 सूट लाने चाहिए थे, कुछ और लाना चाहिए था वगैरह वगैरह, और मेरे मियाँ ने भी मुझे कुछ नहीं भेजा। और मैं अपने मियाँ की ज़िम्मेदारी हूँ, उसको ये ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, निभानी चाहिए। उसके गुस्से में 4 मैसेज मुकम्मल हुए और उसने आखिर मुझसे पूछा कि सर बताइए मैं क्या करूँ। तो उसको तो मैंने जो जवाब फ़ौरन दे दिया, वॉइस मैसेज में दे दिया, पर मैंने सोचा आपसे क्यों ना बात करूँ। डू यू थिंक शी इज़ राइट? अगर बेटियाँ अपने घरों में इस तरह की बातें करें, एक तो ये कि वो पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनल डिग्री ले रही है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके पास इतना टाइम हो कि इस तरह की बातें सोचे। उसकी पढ़ाई पे उसके अब्बा खूब खर्चा कर रहे होंगे, उसकी बातों से लग रहा था वो ब्रांडेड सूट पहनती है, अच्छे अच्छे सूट पहनती है, उसकी माँ भी अच्छे अच्छे सूट पहनती है, पर उसकी माँ ने उसको ये कहा कि तुम्हारी नंद आई थी, कपड़े तक तो पहनने को पता नहीं है, सस्ता सा सूट पहना हुआ था। ला हौला वला कुव्वत, हाउ डेयर आप किसी दूसरे को जज कैसे कर सकते हैं? और दूसरे की ज़िंदगी, दूसरे की लिविंग जो माली तौर पे भी आपसे अच्छा है, अगर उसकी सादगी है, उसका अपना ऑप्शन है, तो आप उसको डिसग्रेस क्यों करते? और वो भी अपनी उस बेटी के सामने जिसने उस घर में जाके बसना है। आपने वहाँ से उजड़ के नहीं आना, जिसने उजड़ के आना हो उसको इस तरह की बातें करनी चाहिए। हर अक्लमंद माँ और बाप और बहन और भाई जिसने जाके दूसरी जगह रह के ज़िंदगी गुजारनी हो, वहाँ उनके दिलों में जगह, अभी तो वो एलियन है, गैर है, उस घर में उसकी कोई जगह ही नहीं है। उनके बेटे के कहने पे, ज़ोर ज़बरदस्ती पे, इसरार पे उन्होंने उसको अपनी बहू बना लिया, पर अभी भी बनाया नहीं है, सिर्फ निकाह हुआ है। और निकाह मंगनी से थोड़ा सा एक बड़ा दर्जा है। जब तक रुखसती नहीं होती, ना वो उस लड़के की ज़िम्मेदारी है, ना उसके घर पे जाके वो उससे मिल सकती है, ना उसके साथ मियाँ बीवी के ताल्लुकात बन सकते हैं, ना उसकी कोई ज़िम्मेदारी उठाने का वो पाबंद है। अब इसने साल बाद जाना है, तो बाबा साल बाद जब जाओगे उस घर में, तो फिर उस घर की जो लिविंग होगी, जो वो खाएंगे तुम खाओगे, जो वो पहनेंगे तुम भी पहनोगे। अगर उनके घर में फाके हो रहे हैं
اور تم کہتے ہو کہ جو فاقے نہیں ہو رہے، وہاں وہ بہت اچھی جگہ پہ لیوش زندگی بسر کر رہے ہیں، تو تم بھی وہی کرو گے۔ اب مسئلہ تمہاری ایکسپیکٹیشن کا ہے۔ تمہارے پاس کپڑے بھی ہیں، پہنتی ہو، پڑھتی ہو، تو برے کپڑے تو نہیں ہیں، تمہارے پاس زیور بھی ہے، پہنا بھی ہے، تمہارے ماما میں بنا کے دیا ہے۔ اب تمہارے کان میں یہ چیز، یہ زہر انڈیلا کس نے؟ یہ انڈیلا اس کی دوستوں نے، یہ انڈیلا اس کی کزنوں نے۔ اور ہم عام طور پہ اتنی نادانی میں اور اتنی حماقت میں لوگوں کی جلن، لوگوں کی کڑھن، لوگوں کا حسد اور لوگوں کی جو ڈپریشن ہوتی ہے اس کو پھولوں کی طرح سینت کے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ وہ تو زہر سے بھرے جملے ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر جو یہ بتائے کہ تیرے ساس کو، تیری سسر کو، وہ تو کنجوس ہیں، تمہیں کچھ دیا ہی نہیں ہے، آپ سے کس حکیم نے کہا کہ ان کو ساری باتیں بتاؤ؟ وہ تو آپ کے منگنی پہ، شادی پہ، اس لو میرج پہ بھی خوش نہیں ہوں گے، وہ آپ کی پڑھائی پہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اور آپ ان کو وہ تفصیل بیان کر رہے ہو جو نہیں بیان کرنی چاہیے۔ بہت سے گھروں میں عقلمند ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ساس سسر کی طرف سے عید نہیں آئی تو خود سے بناتے ہیں، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں دس از یور عید، یہ تمہاری ساس اور سسر۔ اگر کسی نے بہت تکلیف ہو، وہ شرکے میں سے کسی نے پوچھنا ہوتا ہے تو اس کو بتا دیں کہ یہ آئی ہے، کچھ اور بھی بڑھا کے بتا دیں، یہ غلط بیانی نہیں ہے، یہ فیس سیونگ ہے، کر لیجئے، پرابلم کیا ہے؟ رشتہ آپ نے نبھانا ہے، جینا آپ نے ہے۔ آپ اپنے دل میں ان کے بارے میں ابھی سے ایک آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ تو خسیس ہیں، یہ تو کنجوس ہیں، تو کیا رشتہ پھر آپ اس کو چلاؤ گے نہیں؟ کیونکہ جب یہ سوچو گے تو دل میں نفرت آئے گی، محبت تو نہیں آئے گی۔ جب نفرت آئے گی تو پھر آپ کے منہ سے جو لفظ نکلیں گے، پھول نہیں گریں گے، انگارے گریں گے۔ تو جب میں اس بچی سے کہا کہ میرے بچے یہ نہ کرو، یہ نہ سوچو، اس رستے پہ یہ جو تم چلنے والی ہو، یہ تمہاری اس شادی ابھی ہوئی ہے، اس ڈوری کو توڑ دے گی، تم سلپ ہو کے نیچے گر جاؤ گے۔ تو اس نے کہا سر مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے میاں سے، ہسبینڈ سے، یا جو نکاح شدہ ہے اس کے ساتھ بہت محبت تھی، بہت تعلق تھا، پر پچھلے 1-1.5 سال سے اس سے میں نے اتنے شکوے کیے ہیں، اس پہ اتنے الزام لگائے ہیں کہ اب اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا، اب وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا۔ اب سوچئے کہ اس کے بعد بھی اس بچی نے اس کو ایویلویٹ نہیں کیا کہ اس کی زبان کے جو لفظ ہیں وہ تیر کی طرح اتنے لگے ہیں کہ وہاں سے محبت ہی اڑن چھو ہو گئی ہے۔ اگر لڑکے کے دل میں محبت نہیں رہی، اگر میاں کے دل میں اس کا انتظار ہی نہیں رہا، اور شی از نو مور وانٹیڈ، نو مور ڈیزائرڈ، تو آپ کا کوئی بلوڈ ہی نہیں ہوگا، تو اس کی خوشی، اس کی آنکھوں کی رونق، اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ، اس کے گلے میں کوئی خوبصورت سا ہار یا اس کے بہت اچھے پہناوے کا آپ کا دماغ خراب ہے۔ جو آپ سوچیں گے، سوچتے کس کے بارے میں؟ جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے بارے میں سوچئے، کوئی دوست آپ کو کوئٹہ سے جوس بھیج رہا ہو، کوئی ملتان سے آپ کو سون حلوہ بھیج رہا ہو، کوئی وہاں کی اور سوغات بھیج رہا ہو، تو جس کی محبت ہوتی ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اظہار کب کرتے ہیں؟ جب آپ کے لفظ، آپ کے جسچرز، آپ کے پوسچر اس کے دل میں آپ کی کانوں کے ذریعے جگہ بناتے ہیں، تو آپ اس کے لیے وانٹیڈ، ڈیزائرڈ، محبوب ہوتے ہو۔ اور جب آپ اپنے ہی رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے لفظوں سے، ابھی دیکھیں اتنی آسانی ہے فون کی، اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو کس احمق نے آپ کو کہا ہے کہ یہ زہر اس کے فون کے ذریعے اس کے کانوں تک پہنچاؤ؟ وہ جہاں بیٹھا ہے اس کو تو دن اور رات آپ کو سوچنا چاہیے، اس کو تو آپ کے بارے میں ایک جنونی ہونا چاہیے۔ یہ دن کیوں نہیں گزرتے، یہ مہینے کیوں نہیں ختم ہوتے، یہ جتنی جلدی میری زندگی میں آئے، اس کے آنے سے باہر آئے، اس کے آنے سے آسودگی آئے۔ ابھی تو آپ کے جانے سے اس گھر میں خیر و برکت آنی ہے، آپ کے جانے سے اس گھر کا رزق بڑھنا ہے، آپ کے جانے سے اس گھر کی عزت بڑھنی ہے۔ آپ تو چاروں کام وہ کر رہے ہیں، نہ عزت بڑھے گی نہ رزق بڑھے گا، اس لیے کہ نہ شکر لوگوں کے ساتھ تو اچھا میں نے ہوتے نہیں دیکھا۔ اب وہاں جاؤ گے تو آپ اپنے میاں سے لڑو گے، پھر کسی دن آپ کی جو زہریلی بات آپ کی ماں نے آپ کے کان میں ڈالی تھی، وہ جو دوستوں نے ڈالی تھی، وہ جو کزنوں نے ڈالی تھی، ہاؤ ڈیئر آپ کی زندگی کو ڈرائیو کوئی اور لڑکی آ کے کرے، وہ آپ کو بتائے کہ تمہارے ساس سسر کنجوس ہیں، انہوں نے تمہیں یہ 5,000 بھیجا۔ لاکھوں لڑکیاں ایسی ہیں، ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جو اس بات پہ روتی ہیں کہ ان کے میاں ان کو ایک پیسہ نہیں دیتے، ان کے گھر میں جو ایون ان کو انڈا لینا چاہیں ایک تو ان کی ساتھ اٹھانے نہیں دیتی کہ تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ میری بیٹی کا ہے، یہ میرے بیٹا کا۔ وہاں بھی لوگ جیتے ہیں
اور اس کے مقابلے پہ یہ 5000 چلیں ہم اس کو آپ اونٹ ہو تو آپ کے منہ میں زیرہ صحیح، لیکن میرے بچے یہ تو انہوں نے کہا بھی نہیں ہے کہ یہ عیدی ہے، وہ تو آئے تھے آپ کے شہر میں، آپ سے ملنے آئے اور وہ مروت میں یا محبت میں آپ کو دے گئے۔ بہت ممکن ہے ان کو ملنے جلنے کا علم ہی نہ ہو، بہت ممکن ہے آپ ان کے پہلے بیٹے کی بیوی بن رہے ہو، تو بہت سے گھروں میں عورتیں بک بک تو بہت کرتی ہیں، باتیں بہت کرتی ہیں، پر ان کو لین دین کا علم نہیں ہوتا۔ جب آپ دیتے ہیں تو ملتا بھی ہے، تو ابھی ممکن ہے ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ آپ لڑکی والے آپ ان کو دیتے رہو گے، کسی موقع پہ شاید حیا آ جائے۔ اچھا فرض کریں نہ آئے تو نکاح نامے میں یہ تو لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہ تحفے دیں گے، آپ کو عید بھی دیں گے، شبرات بھی دیں گے۔ عید شبرات ہمارے ہاں جو فیملیز ہوتی ہیں، بڑے گھر ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، جہاں بڑے ہوتے ہیں، وہ دلاتے ہیں رشتوں کو بائنڈ کرنے کے لیے، تگڑا کرنے کے لیے۔ اب جو انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہوں، شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ مروت یا مودت نسبتاً کم ہوتی ہے، اور اگر ان کے آس پاس کے حلقے میں ان کی دوستیں بھی صرف بڑے مارنے والی اور اپنے آپ کو ساتھ جینے والی ہیں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے ہاں غیر ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ ممکن ہے آپ کے جانے کے بعد آپ اپنے جب میاں کے ساتھ زندگی بسر کرو تو آپ وہ ساری رسمیں، وہ ساری چیزیں جو لین دین ہے وہ کرتے رہے نا، کس نے پابندی لگائی ہے؟ لیکن اگر ابھی سے آپ اپنے ساس سسر کے بارے میں، اپنے میاں کے بارے میں، یا جو بھی آپ کے اعزا کارب ہوتے ہیں جن سے ہمارا ریلیشن ہوتا ہے، آپ اس طرح کے جملے کہو گے، دل میں رکھو گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے شکایت کرو گے، آپ سوچئے آپ نے شادی سے پہلے، رخصتی سے پہلے ہی اپنے میاں کو زیرو کر دیا اور اس کے دل میں زیرو ہو گئے۔ ایک زیرو کی کسی جگہ کیا ضرورت ہوتی ہے؟ نہ تو انتظار ہوتا ہے، نہ محبت ہوتی ہے، نہ چاہت ہوتی ہے۔ جب آپ رخصت ہو کے جاؤ گے تو ایون شب زفاف یا جو سہاگ کی پہلی رات ہے، اس روز بھی آپ کا انتظار نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے اس کا دل دکھایا ہوا ہے۔ کہ جتنے جملے آپ نے اس بیچ میں، جتنی لڑکیاں حماقت میں، کم عقلی میں، کم فہمی میں موبائل کی سہولت کا مس یوز کرتی ہیں کہ زہر انڈیلتی رہتی ہیں ان کانوں میں، گلے کرتی رہتی ہیں، شکوے کرتی رہتی ہیں۔ گلے کرنے والی لڑکی ایشوریہ رائے ہو، مادھوری ڈکشت ہو، یا دنیا کی کوئی خوبصورت عورت ہو، کم عمر ہو، جیسی مرضی وہ سونے چاندی سے بنی ہوئی ہو، شی از اے بگ زیرو۔ کوئی مرد چاہے وہ سانولا ہو، چاہے وہ افسر ہو، غیر افسر ہو، بزنس مین ہو، نہ شکری عورتوں کے ساتھ، گلے شکوے کرنے والی عورتوں کے ساتھ جو ہر وقت پچ کرتی رہتی ہیں گلے شکوے سے، تم نے فون نہیں کیا، تم نے اتنے منٹ کیا، تم نے میری بات نہیں سنی، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے میری ماں کو سلام نہیں کیا، تم نے باپ کو فون نہیں کیا، تم نے، یعنی آپ کے پاس ایک لسٹ ہے۔ تو جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت لسٹ بنا کے دے دیا کریں کہ جب آپ لین دین کریں گے تو براہ کرم ہم تو منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں یہ اتنے سوٹ دیں گے، اتنے یہ دیں گے، اتنے وہ، تو وہاں تو کوئی چیز طے نہیں ہوئی۔ تو جو وہ ان کے من میں آتا ہے وہ آ کے دے جاتے ہیں، جو آپ کے من میں آتا ہے آپ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے رشتہ کیا تھا، کاروبار کیا تھا کیا؟ رشتہ کیا تھا دلوں کو جوڑنے کے لیے، دو لوگوں کو ایک دوسرے کی زندگی میں بھیج دیا تھا۔ یہ جو کمتر چیزیں ہیں ان کی بنیاد پہ رشتہ جوڑنے کی خوشی بھی آپ غارت کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ملبہ ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پرانی بلڈنگوں کا اتارتے ہو اور ایک نئے رشتے پہ ڈال دیتے ہو، اور وہ نیا رشتہ اپنی خوبصورتی دیکھے بنا، اپنی جگمگاہٹ کو لوگوں کو دکھائے بنا، اپنی اس محبت کو اور مٹھاس کو محسوس کرائے بنا اپنی موتاب مر جاتا ہے، اور اس کا ذمہ آپ کی کنجوس ساس یا کنجوس سسر یا یہ جو بے خبر میاں ہے یہ نہیں ہوتا، آپ کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ ان موسٹ آف دا کیسز ممکن ہے کچھ کیسز میں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہوں، پر جہاں نبھانا ہو وہاں پہ اس کو اوور لک کرتے ہیں۔ مرضی آپ کی ہے، آپ نے چونکہ تنگ ہونے کا اگر سوچ لیا تو بسم اللہ، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تنگ ہونے سے اور بالآخر سنگ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔